बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राह इश्क शाम का दूसरा सफ़र। वीडियो एंड तक देखा करें, अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राह इश्क शाम का दूसरा सफ़र। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई। तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्दे सफ़र में गुम है जिब्रील अमी की रसाई। इस गर्दे सफ़र में गुम है जिब्रील अमी की रसाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। तेरी एक नज़र के तालिब, तेरे एक सुखन पे कुर्बां। तेरी एक नज़र के तालिब, तेरे एक सुखन पे कुर्बां। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शैदाई। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शैदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। या हबीबी या मौलाई। और ये रंग बहारे गुलशन, ये गुल और गुल का जौबन। ये रंग बहारे गुलशन, ये गुल और गुल का जौबन। तेरे नूरे कदम का धोवन, इस धोवन की रानाई। तेरे नूरे कदम का धोवन, तेरे नूरे कदम का धोवन। और तेरे नूरे कदम का धोवन, इस धोवन की रानाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। मा अजमल का तेरी सूरत, मा अहसन का तेरी सीरत। मा अजमल का तेरी सूरत, मा अहसन का तेरी सीरत। मा अकमल का तेरी अजमत, तेरी ज़ात में गुम है खुदाई। मा अकमल का तेरी अजमत, तेरी ज़ात में गुम है खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। ए मजहर शान जमाली, ए ख्वाजाए बंदाए आली। ए मजहर शान जमाली, ए मजहर शान जमाली। ए ख्वाजाए बंदाए आली। मुझे हश्र में काम आ जाए, मुझे हश्र में काम आ जाए। मेरा ज़ौक़े सुखन आराई, मुझे हश्र में काम आ जाए। ए मजहर शान जमाली, ए ख्वाजाए बंदाए आली। ए मजहर शान जमाली, ए ख्वाजाए बंदाए आली। मुझे हश्र में काम आ जाए, मेरा ज़ौक़े सुखन आराई। मुझे हश्र में काम आ जाए, मेरा ज़ौक़े सुखन आराई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। और तू रईसे रोज़े शफ़ात, तू रईसे रोज़े शफ़ात, तू अमीर लुत्फ़ व इनायत। तू रईसे रोज़े शफ़ात, तू
امیر لطف و عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، تنویر جمال خدائی، تنویر جمال خدائی، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، تیری ذات میں گم خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج شام کا دوسرا سفر، پہلے سفر کی ہم نے 3 پارٹس مکمل کیے، آج شام کا دوسرا سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بصرہ کے بازاروں میں بڑی رونق تھی، دور دور تک کاروان قریش کی دھوم مچی ہوئی تھی، وادی مکہ کی کھجوریں، کھالیں اور دل فریب دستکاریاں لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ شامی تاجر بھی اناج، اسلحہ، پارچہ جات اور دوسری چیزوں کے ڈھیر لگائے بیٹھے تھے۔ خرید و فروخت کا بازار گرم تھا، کہیں مال کے بدلے مال کا سودا ہو رہا تھا، کہیں درہم و دینار کی باتیں ہو رہی تھی، دونوں طرف سے خرید و فروخت جاری تھی۔ ہر سوداگر اپنے مال کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا تھا، رطب اللسان تھا۔ قریش کو اپنی قادر کلامی پر بہت غرور تھا، انہیں اس پر ناز تھا کہ وہ خود کو فصاحت و بلاغت کا شہنشاہ کہتے تھے۔ قریشی واقعی بڑے فصیح و بلیغ تھے اور وہ اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کا شہنشاہ کہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ ان کی فصیح و بلیغ باتیں سننے والے کی دل کو مو لیتی، انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی، زبان کی شرینی کانوں کے رستے دل میں اتر جاتی اور گھر کر لیتی۔ شامی تاجروں کو سودے بازی پر بڑا ناز تھا، قریشیوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، شامی تاجروں کو سودے بازی پر بڑا ناز تھا، اس لیے باؤ چکاؤ کا معاملہ ابھی تک حل طلب تھا۔ شامی تاجروں کی ایک ٹولی ہر چیز کو غور سے دیکھتے ہوئے دبلے پتلے اونٹوں کی ایک قطار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں جو دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اونٹ تھے، یہاں سامان تجارت کے ڈھیر ایک ہی جگہ لگے ہوئے تھے۔ شامی تاجر قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سامان تجارت کو اس خوبصورتی سے سجا رکھا تھا کہ ہر تاجر کی نگاہ اس پر مرکوز رہ جاتی۔ بڑھ چڑھ کر بولیاں لگ رہی تھی، مول تول کا شور جاری تھا، لمبی کوباؤں، اباؤں اور تونتوں والے شامی تاجر آپس میں الجھ رہے تھے، چیزوں کو پرکھ رہے تھے، مول تول میں مصروف تھے، کچھ تو ان میں سے آپس میں الجھ رہے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ایک دوسرے پر کینہ، جھوٹا اور دھوکہ بازی کا لیبل چسپاں کر رہے تھے، کچھ ایسے تھے کہ رشک و حسد سے مال کو دیکھ رہے تھے، کوئی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مال کے عیب گنتا تو دوسرا اسے احمق، بے وقوف، اندھا اور نا جنس چھناس کہہ کر اس کا مذاق اڑاتا۔ ہر طرف چمگوئیاں اور سرگوشیوں کا بازار گرم تھا۔ کچھ تاجر مال دیکھتے، سونگتے، مسلتے، الٹ پلٹ کر دیکھتے اور پھر ہٹ کر آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگتے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نہایت تحمل مزاجی سے اپنے مال کے ہر اعتراض کا معقول جواب دے رہے تھے، لوگوں کو مطمئن کر رہے تھے، گاہکوں کو قائل کر رہے تھے، محمد عربی، احمد مجتبی، جان کائنات، جان جہان کائنات، جمال کائنات، حسن کائنات، زینت کائنات،
فخر انبیاء تاجدار حلتا سیاح لا مکان شاہ خوباں تاجدار مدینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچپن کی حدود سے گزر کر عہد شباب میں قدم رکھ چکے تھے۔ وہ یہ سب کچھ نہایت باریک بینی سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ آپ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جیسے تاجر آتے جو بات چیت کرتے، فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ سب کچھ سماعت فرما رہے تھے اور بغور مشاہدہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کچھ نہایت باریک بینی سے دیکھ رہے تھے اور اپنے اندر جذب کر رہے تھے۔ تجارت کا مشغلہ بھی ان کے لیے بے حد دلچسپ تھا۔ مشاہدہ کی آنکھ سے پرکھ رہے تھے، تجارت کے گرد دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک دلچسپ مشغلہ تھا، تاجدار کائنات کو بڑا دلچسپ لگ رہا تھا۔ دوسری طرف جناب ابو طالب کے ساتھی حیران تھے کہ ہر شامی تاجروں کو کیا ہو گیا ہے۔ باقی جتنے قریشی تھے وہ حیران تھے اس بات پہ کہ آج تاجروں کو، جو شام کی تاجر ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مال کی طرف بار بار جا رہے ہیں، کوئی ادھر کا رخ ہی نہیں کر رہا، ہماری طرف تو کوئی آ ہی نہیں رہا۔ آج کون سا بڑا کمال ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس کہ جتنے شامی تاجر ہیں وہ بار بار حضرت ابو طالب کے مال کا رخ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے مال کے گرد وہ سارے جمع ہیں۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس بار ایسی کون سی بات ہوگی کہ شامی تاجر حضرت ابو طالب کا مال خریدنے کے لیے بڑھ چڑھ کر بولیاں لگا رہے ہیں۔ ان کا مال خریدنے کے لیے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، قریشیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ان کا مال حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مال سے کسی طرح بھی گھٹیا نہیں تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ قریشی تاجر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مال کے خریدار کو رشک و حسد کی نگاہ سے دیکھتے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جان کے ساتھ سامان کی نمائش میں نہایت سرگرم تھے۔ تاجدار کائنات سامان کو ادھر ادھر کر رہے تھے، بڑی دلچسپی سے فخر انبیاء یہ سارے کا سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ خریداری کے جوڑ توڑ ہوتے دیکھ رہے تھے۔ گاہکوں کی باتوں کو سرور انبیاء بڑے غور سے سن رہے تھے۔ بھاؤ تاؤ کے اتار چڑھاؤ کا آقا کریم بڑی باریکی سے جائزہ لے رہے تھے۔ وہ ان مشاہدات کو اپنے اندر محفوظ فرما رہے تھے۔ طرح طرح کے انسانی چہرے، باؤ تاؤ کے نمول گل، معاملات کے رنگ برنگے مختلف پہلو سب ان کے سامنے تھے اور وہ بغور یہ سب چیزوں کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ تاجدار کائنات کو یہ بڑا خوشگوار اور دلچسپ لگ رہا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا سارا سامان فروخت ہو چکا تھا۔ اب وہ مکہ جانے کے لیے مال تجارت کی خریداری میں مصروف تھے۔ یہاں سے انہیں مکہ میں فروخت کے لیے سامان خریدنا تھا۔ عربی لوگ، قریشی لوگ مکہ سے اپنے ساتھ کھجوریں، کھالیں اور ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزیں، دستکاریاں لاتے۔ وہ آ کے شام کے بازار میں فروخت کرتے۔ پھر شام کے بازار میں وہ جواباً کچھ اناج، غلہ، اسلحہ اور دیگر چیزیں خرید کر اس کے بدلے میں جا کے پھر وہ مکہ میں بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو مال اپنے ساتھ مکہ مکرمہ سے لائے تھے وہ تو سارے کا سارا فروخت کر چکے تھے۔ اب انہوں نے وہ مال خریدنا تھا جو وہ شام سے مال خریدنا تھا اور اس کو جا کے مکہ مکرمہ بیچنا تھا۔ اب یہی اگلا مرحلہ یہی تھا۔ یہاں سے انہیں پھر دوسری طرف مکہ وہ مال خریدنا تھا اور دوسری طرف کاروان قریش کے تجار کو اپنا مال فروخت کرنے میں بھی کئی دن لگ گئے۔ دوسری طرف جتنے تاجر قریشی باقی آئے ہوئے تھے ان کو اپنا مال فروخت کرنے میں کئی دن لگ گئے اور انہیں منافع بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مقابلے میں بہت کم ہوا تھا۔ ان کے چہرے پریشان تھے۔ اس بار قدرت حضرت ابو طالب پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی۔ اس بار قدرت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس کون سی ایسی شے تھی
کہ قدرت ان پر بڑی مہربان تھی۔ اور باقی قریشی تاجر حضرت ابو طالب علیہ السلام پر رشک حسد کر رہے تھے کہ حضرت ابو طالب کے پاس کون سی ایسی شے ہے کہ اس بار اس پہ قدرت بڑی مہربان ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس وہ ہستی تھی جو وجہ کائنات ہے، وہ ہستی تھی جو محبوب خدا ہے، وہ ہستی حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے تھے، جس ہستی کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی، وہ ہستی جو فخر انبیاء، جو صاحب والضحیٰ، صاحب شمس الضحیٰ، جو یاسین و طٰہٰ، جو رحمت للعالمین، جو راحت العاشقین، جو مراد المشتقین، شمس العارفین، وہ ہستی جو سید بھی، سردار بھی، اعلیٰ بھی، عرفا بھی، عظیم بھی، کریم بھی، بشیر بھی، نذیر بھی، وہ ہستی سراج و منیر بھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مال فروخت کرنے کے بہت سے گر دیکھے، سیکھے، گاہکوں سے نپٹنا اب آسان نظر آ رہا تھا۔ صبر و تحمل کی اہمیت کا آقا کریم یہ بھی اندازہ لگا رہے تھے۔ سفر میں انہوں نے صبر و تحمل دیکھا۔ تاجدار کائنات اس وقت بھی نبی تھے، ربی اظہار نبوت بھی فرمانا تھا، اور آپ بظاہر ان چیزوں کا مشاہدہ فرما رہے تھے، صبر و تحمل کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ پھر آپ آقا کریم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے باؤ تاؤ یہ کر رہے ہیں۔ آقا کریم ریالٹی اس وقت کے لوگوں کی یہ سب مشاہدہ فرما رہے تھے، پرکھ رہے تھے، کیونکہ ابھی فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی تو آپ نے اعلان نبوت فرمانا تھا، اس لیے آپ لوگوں کا صبر و تحمل بھی دیکھ رہے تھے، پھر عفو و درگزر بھی چیک کر رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب بڑی باریک بینی سے یہ سب ان کا جو کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ بالکل اسی طرح کہ آپ نے ان کی حلم بردباری جو گاہکوں سے نپٹنا ہے آپ نے وہ بھی دیکھا۔ اسی طرح کیونکہ کل کو آپ نے اظہار نبوت فرمانا تھا، تو اس لیے حلم بردباری سے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا، یہ بھی آپ چیک کر رہے تھے۔ پھر منکرین کی تند و تیز باتوں کو برداشت کرنا تھا، اذیتوں کے دکھ سہنے تھے آقا کریم نے، کفر و شرک کے تاجروں سے ٹکرانا تھا، غرور و تکبر کے پتلوں سے نپٹنا تھا، تجارت کرنا آقا کریم کو بکریاں چرانے سے زیادہ دلچسپ مشغلہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو لے جاتے، پر نبیوں کے سلطان کی اپنی موج تھی، تو آپ کو یہ کام تجارت والا بکریاں چرانے سے زیادہ دلچسپ لگ رہا تھا۔ تاجدار کائنات میں وہ بکریاں بھی اپنی موج و مستی میں لے کے گئے تھے، آپ پابند نہیں تھے کسی شے کے، آپ اس وقت بھی نبی تھے۔ انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ اب میں تجارت میں اپنے چچا کے ساتھ ضرور ہاتھ بٹایا کروں گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام خریداری مکمل کر چکے تھے، اب وہ روانگی کا قصد کیے ہوئے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریداری کے اسرار و رموز بھی دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ سامان باندھ رہے تھے کہ ایک بوڑھا تاجر انہیں اس قدر بڑی تیزی اور فعال انداز میں کام کرتے دیکھ کر ان کے پاس آیا، اور اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ نوجوان آپ کا بیٹا ہے؟ ایک بوڑھا نوجوان جب آپ اپنے چچا کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے تھے تو بوڑھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے آ کے سوال کیا، کیا یہ نوجوان آپ کا بیٹا ہے؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مختصر جواب دیا، ہاں۔ اب بوڑھے تاجر نے کہا، تم بہت خوش قسمت ہو، اس بچے کی پیشانی پر تدبر، معاملہ فہمی کے اثار خویدہ ہیں، اس کی پیشانی نور سے چمک رہی ہے، اس کی پیشانی پہ الگ تھلگ نور ہے، یہ نورانی ہے اس کی پیشانی، اور اس کے چہرے میں بلا کی دلکشی اور آنکھوں میں غصب کی کشش ہے۔ اس کا حسن پورے بازار شام میں نظر نہیں آ رہا، اس کا حسن بصرہ کی وادیوں میں کبھی نظر نہیں آیا، اس طرح کا حسین جوان میں نے بھی بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، اس طرح کا حسین نوجوان میں نے اپنے زندگی میں نہیں دیکھا، وہ اس کی پیشانی سے نور چمک رہا ہے، اس کی آنکھوں میں بلا کی غصب کی کشش ہے، اس کے چہرے میں
بلا کی دلکشی ہے، یہ حسن کا بادشاہ، یہ حسین و جمیل، یہ حسن کا بادشاہ، یہ حسن چھلک رہا ہے اس کی پیشانی سے، نور چمک رہا ہے اس کی پیشانی سے، اس کے رخسار ایک الگ چمک دھمک پیش کر رہے ہیں، اور اس کی آنکھوں کی کیا بات، یہ تو اپنا گرویدہ بنا رہی ہیں دیکھنے والوں کو، اور اس کا قد و قامت، یہ اس بچے میں عجیب مقناطیسیت ہے، کون سی قوت ہے، یہ ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، سنجیدگی اور زبان و بیان کی شرینی صاف صاف بتا رہی ہے یہ کوئی غیر معمولی ہے، یہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، اور یہ ایک نہ ایک دن ستارہ بن کے چمکے گا، یہ ایک دن ستارہ بن کے چمکے گا۔ اس بوڑھے کو کیا پتا یہ ستارہ نہیں، یہ تو 14ویں رات کے چاند سے بڑھ کر ہے، یہ تو خاتم النبیین ہے، اور یہ محبوب خدا ہے، یہ سیاح لامکاں اور شب اسرا کا دولہ ہے، یہ شب اسرا کا دولہ ہے، یہ حسن کا بادشاہ ہے، یہ حسینوں کا شہنشاہ ہے، یہ کریم ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ بشیر النذیر ہے، یہ فخر انبیاء، یہ تاجدار حلتا، یہ تاجدار مدینہ، یہ سرور دو جہاں، یہ شاہ خوباں۔ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، اس بوڑھے نے کہا، تم اس کی حفاظت کرو، یہ تو ایک دن ستارہ بن کے چمکے گا، میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، میں نے کیسر و کسرا کے درباروں میں گلفام شہزادوں کو دیکھا ہے، مگر تمہارا یہ لاڈلا الگ تھلگ فراست کا مالک ہے، یہ یکتا و تنہا ہے اپنے عروج میں، اپنے حسن میں، اپنے کمال میں، اپنے جمال میں، اپنے افعال میں، اپنی فہم و فراست میں، اپنے دانش مندی میں، یہ الگ تھلگ اور یکتا و تنہا ہے۔ پھر بوڑھے تاجر نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، جیتے رہو۔ کاروان قریش شام کے مختلف شہروں میں خرید و فروخت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف محو خرام تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام مطمئن تھے، اس بار انہیں توقع سے زیادہ منافع ہوا تھا، ان کے چہرے پر شادابی تھی، جبکہ ان کے ساتھیوں کے چہرے بوجھے بوجھے سے تھے۔ قافلہ اپنی رفتار سے مکہ کی طرف محو سفر تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں تجربات دیکھے، مختلف چیزوں کو آبزرو کیا۔ اب واپسی پر راہ گزر کا چپا چپا پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش معلوم ہو رہا تھا۔ مکہ میں دن ڈھلے، قافلے کی آمد کی اطلاع پہنچ گئی، ایک شور مچ گیا، لوگ اپنے عزیز و اقارب کے استقبال کے لیے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ بنو ہاشم کے گھرانے سے حضرت عباس، حضرت حمزہ آ رہے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں بن کر پالا، جنہیں حضور کی متعدد بار آقا کریم نے انہیں امی جان کہہ کر پکارا تھا، وہ بھی والہانہ انداز میں چلی آ رہی تھی۔ تاجدار کائنات کی جدائی گوارا نہ تھی کسی کو بھی، یہ دن انہوں نے آنکھوں میں کاٹے تھے۔ آج ان کو محمد عربی کی زیارت ہو رہی تھی تو ان کے استقبال کے لیے کیوں نہ آتی۔ اتنے میں قافلہ گھاٹی سے نمودار ہوا، لوگ ناچتے ہوئے قافلے کی طرف بڑھے۔ حضرت ام ایمن کی نگاہیں محمد عربی کو ڈھونڈنے لگی، وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سکون محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بےتابی سے تلاش کر رہی تھی۔ انہیں جگر گوشہ عبداللہ سے بے پناہ پیار تھا، انہوں نے حضرت آمنہ کے لال کو بے پناہ لوریاں دی ہوئی تھی، وہ اپنی باہوں میں جھولا جھلایا ہوا تھا، انہیں گودوں میں کھلایا تھا، ان کی خدمت و پرورش کی تھی۔ اچانک ان کی نظر تاجدار کائنات کے چہرے اطہر پر پڑی، سانسوں کی رفتار بے ربط ہو کر تیز ہو گئی، مسرت کی لہریں ان کے پورے جسم میں پھیل گئی، وہ اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلائیں لینے لگی۔ ان کا دل چاہا کہ ان کو پر لگ جائیں اور وہ اڑ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ قافلہ فرودگاہ میں داخل ہو رہا تھا، بلبلاتے ہوئے اونٹوں کو بٹھایا جا رہا تھا، ہر طرف آوازیں آ رہی تھی، آقا اپنے غلاموں کو چیخ چیخ کر حکم دے رہے تھے، لوگ بڑی مستعدی سے اونٹوں سے سامان اتار رہے تھے تاکہ غروب آفتاب سے پہلے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں۔ دوستو، آج ہم نے شام کا دوسرا سفر، راہ عشق شام کا دوسرا سفر کمپلیٹ کیا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اسے آگے بات کریں گے، اگلے موضوع پہ اسے آگے چلیں گے۔ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں
کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ دوستو دعا کیا کریں مالک ہم کو بھی فخر انبیاء کے در کی زیارت نصیب فرمائے، بعد حاضر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حبیب کی آل اولاد کی سچی پکی غلامی، محبت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلیں آسان فرمائے، مالک آپ کے نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں بے نیاز بادشاہ وہ ان کو زندگی والی اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں مالک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی۔ آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی، معاف کرنا سیکھیں، معاف کر دیے جائیں گے۔ اور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو سچی پکی اپنے حبیب کی آل اولاد کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی رحمت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم اور بہت بڑا اللہ پاک کا اللہ کا انعام ہے۔ اس کی دعا کرتے رہا کریں، اس کی دعا کرتے رہا کریں۔ ساری دعائیں آپ کے لیے ڈھیر ساری۔ اللہ حافظ۔